बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसी हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन ए विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान से कुछ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाएं जो पाकिस्तान की सियासत को भी जानते हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी अबूर रखते हैं। एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं। रेहाम खान साहबा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त लाहौर पाकिस्तान में हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे पता आप बहुत बिजी हैं लेकिन आपने वक्त निकाला। आप पाकिस्तान में बैठी हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान इज़ हैपनिंग कंट्री, ऑलवेज कुछ ना कुछ एवरी डे जो है वो मिलता है, चाहे सियासत के हवाले से या किसी और हवाले से। तो कैसा पाकिस्तान की सियासत इस वहाँ बैठ के आप देख रही हैं? देखिए, ऑब्वियसली इलेक्शंस को कुछ ही दिन रह गए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरा ख्याल है कि दे वेरी इन्वेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड नॉट सो मच अबाउट वेयर दे आर लिविंग, बट सैडली आई हैव टू टेल यू कि आई एम इन लाहौर एट द मोमेंट और मैं भी बलूचिस्तान से कराची से लाहौर आई हूँ और वो जो एक इलेक्शन की फील होती है, एक वाइब होती है, वो समा नहीं नजर आ रहा। It's pretty dead actually. So and this is true for all the parties. पिछले एक दो दिन में थोड़ा सा लगा है कि कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, बट आई मीन अगर आप आज की तारीख चेक करें तो टाइम बहुत कम है। तो लाहौर में भी वो अगर आप निकले बाहर तो वो समा जो एक इलेक्शंस का माहौल होता है वो नहीं लग रहा है। इट्स वेरी डल। आई थिंक इससे ज्यादा रौनक तो हमारे ब्रैम्पटन्स में होती है। सही। तो व्हाट्स द रीज़न यू थिंक? क्या वजह, मतलब लाइक पार्टिसिपेशन उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, खौफ है या अनसर्टेनिटी है? पता नहीं, इलेक्शन हो अभी भी मैं देख रहा था कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कह रहे नहीं लाजमी होंगे, 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। तो क्या वो खुद ही क्रिएशन ऑफ द अनसर्टेनिटी है? देखिए, कुछ हालात तो ऐसे हैं कि ये एब्सोल्युटली राइट कि जो कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको ऐसे फील होता रहा है कि जैसे इलेक्शंस नहीं होंगे। इवन तो बड़ी मतलब कॉन्फर्मेशंस आई हैं, फिर राइट फ्रॉम द टॉप एक कॉन्फर्मेशन 2 दिन पहले आई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शंस हो रहे हैं। साथ ही साथ एक सिक्योरिटी जो अलर्ट है, हाई अलर्ट पे पाकिस्तान इस वक्त है। जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान से मैं अभी आई हूँ, तो बलूचिस्तान में मच डिस्ट्रिक्ट में और जनरली भी एक थ्रेट तो है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान और पाकिस्तान की जी। माबैन जो कशीदगी हुई, वो भी एक ऑनगोइंग थ्रेट है। यूर सिटिंग इन कनाडा, ऑफ कोर्स वी हियर कि बाइडेन साहब जो है वो कुछ प्लान कर रहे हैं, ईरान को रिटेलिएट करने की वो बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद जो अवाम है उसको सीरियसली नहीं देख रही कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान मेनलैंड पे कोई अटैक हो जाता है, कोई एरियल बॉम्बार्डमेंट हो जाती है, तो यू नो फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द ईरान एंड पाकिस्तान बॉर्डर, द सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, ये बहुत देयर विल बी अ स्पिल ओवर। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे कोई अटैक्स हों और यहाँ पे उसका हमारे कोई मतलब उसके डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लिए होंगे। बिल्कुल जी, और ठीक। मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में यूएस की एक पूरी कोशिश लग रही है कि मतलब कोई मिडल ईस्टर्न वॉर कोई बहुत बड़े स्केल पे हो। एक आपको पता है फ़लस्तीनियों पे, हमारे बहन भाइयों पे, हमारे बच्चों पे जो एक नस्ल कुशी से वो गुजर रहे हैं, जो एक अजाब के तौर पे, और पूरा वेस्ट इसमें किस तरीके से मुलव्वस है और खामोश है, तो उसको भी एक मुझे लग रहा है कि वाइडर एरिया पे फैलाने की एक प्लान, उसका मुझे अंदेशा है। सही। इसके साथ साथ आपने देखा कि कुछ हमारे जो एरियाज हैं जो कि नॉर्थ को न्यूज में आपने देखा होगा कि वहां भी टेरर अलर्ट्स हैं। तो एक तो ये भी वजह है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि क्या पता इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। लेकिन इसके अलावा एक जो फील है वो ये है कि जितनी भी पार्टीज हैं और पर्टिकुलरली पीएमएलएन
मतलब जिसको बहुत से लोग लाडला पार्टी समझ रहे हैं, और उधर मुझे जो है वो वाई थी। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो कैंडिडेट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जिनको टिकट्स दिए गए हैं, खास तौर पे जो रिजर्व्ड सीट्स हैं या इवन जनरल सीट्स हैं, उस पे हम जैसे लोगों के तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी लोग काफ़ी खफा हैं, और किसी तरह से भी इस लिस्ट को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी लिस्ट है। यानी एक तो उसमें नेपोटिज्म और जो मौरूसियत है वो टॉप टू बॉटम दिखाई देती है। यानी बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, भांजा, भतीजी, मतलब 4-4, 6-6 लोग, ये वो लोग हैं जो कि हम जानते हैं, ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिलीज एज वेल। ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। फिर जो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट्स की हैं, उसमें पीएमएलएन के अपने जो लोग हैं, उससे बड़ा ऑफेंड हुए हैं। तो इस वजह से भी मुझे वो एक माहौल नहीं लग रहा। दूसरा, उन्होंने बड़ा डिलेड स्टार्ट किया है। अब आपने देखा पिछले 24 घंटे में स्वात भी हो गया, फैसलाबाद भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, और इसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते भी रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेला इलेक्शन कैंपेन पे हूँ, और वो काफी अरसे से इलेक्शन कैंपेन पे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो प्रेजेंस पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, उनकी मेन प्रेजेंस तो सिंधी में है। लेकिन वो सर्टनली वो जरा ज्यादा एक्टिव लगे हैं। सही। पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई में एक तो आपको पता है कि जो बात है कि एक प्रोबेबली लोगों को जो जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था, जिस तरह से बाहर निकलना चाहिए था, वो नहीं निकले हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको लगा हो कि जी इस बार उनके ऊपर बड़ी सख्ती है, डिमोरलाइज भी हों। लेकिन दूसरी जो वजह मुझे बहुत ऑब्वियस लग रही है वो ये है कि ये मौका था पीटीआई को अपने नजरियाती वर्कर को, नजरियाती जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे हैं, उनको टिकट आप देते, क्योंकि आप ये कह सकते थे कि जनाब जितने भी लोग हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं या कहीं और चले गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो भी लोटे हैं वो इधर उधर चले गए हैं, तो ये तो आपके पास एक ब्रिलियंट मौका था कि आप सही जो मानों में आपके साथ हमदर्दी या आपके साथ जमीन पे 20-25 साल से डिवोटेड रहा है उस मर्द को या उस औरत को आप टिकट देते। वो भी पीटीआई ने नहीं किया, और उसके अलावा उन्होंने ऐसे लोगों को, ये जो वुकला है, ये जो न्यू पैराशूटर्स हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स दिए हैं जिनको हम में से कोई भी नहीं पहचानता, पहली बार देख रहे हैं। तो आई थिंक कि वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट जो पीटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो एक फीलिंग नहीं है। ऑफ कोर्स वो इंडिपेंडेंट्स के तौर पे कैंपेन कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट तो उस तरह से कैंपेन नहीं कर सकता जिस तरह से एक पार्टी कर सकती है, और तो ये वजह है कि उसकी वजह से माहौल बहुत ही नहीं मतलब बना। इलेक्शंस का ठीक। नहीं लगता, अच्छा, फील नहीं ठीक हो है। रहा। सही। अच्छा, चलिए, आपने सारी पार्टीज को जो है वो एनालाइज कर लिया और मेरे सवालों के जवाब खुद ही इसमें आ गए। अभी आपने कहा कि लाडला पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से कहा गया, तो आपको क्या लगता है कि टर्न आउट, आपको फिर ये जो सूरत हाल है, तो इसमें अगर लोग अनसर्टन से हैं तो क्या टर्न आउट कम होगा, और प्लस आप किस पार्टी को देख रहे हैं कि ज्यादा सीटें आ सकती हैं, और कोलिजन लगती है आपको सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी? देखिए मेरा तो ख्याल है कि जितनी पीएमएलएन सीट्स ले सकता था या ले सकते थे, उनकी अपनी गलत फैसलों की वजह से, और ये कुछ फैसले तो मैंने आपको बताया टिकट्स के फैसले हैं जो सही कि है। बहुत आउटरेजसली गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि खवातीन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और वो खवातीन की पार्टिसिपेशन जो हम एक तवक्को रखते हैं कि कम से कम 5% तक हो, ये जनरल सीट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि उनमें कम से कम 5% तो आप खवातीन को हिस्सा दें। वो इस बार तमाम पार्टीज ने 5% से भी कम दिया है। सो दिस इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी, आई एम श्योर इट्स डिप्रेसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग। इसके अलावा कुछ फैसले जो पहले किए गए, जो कि पीडीएम का जो दौर रहा, उसमें जो फैसले किए गए, वेदर इट वाज टू डू विद द पेट्रोल प्राइसेस, और कभी एक स्ट्रॉन्ग जो फैसला साजी होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, वो नजर नहीं आई, उसकी वजह से उनका वोट बैंक डैमेज हुआ है। तीसरी वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि वो इंगेज्ड नहीं रहे अपने वोटर के साथ और पार्टी वर्कर के साथ, वो सुनते नहीं रहे कि लोग उनसे क्या तवक्कुआत रख रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पीएमएलएन का थोड़ा सा उतना विन नहीं होगी जैसे कि उनकी
ٹیکنیکلی ہونی چاہیے کیونکہ آبویسلی وہ صحیح پنجاب میں بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, لیکن میں اس بات کی آئی وٹنس ہوں کہ کراچی میں ان کے جو بھی جو ان کے پارٹی ورکرز تھے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے ایلینیٹ کیا ہے, مطلب حتیٰ ایسے لوگوں کو ایلینیٹ کیا ہے جو ٹرینیں بھر بھر کے کراچی سے لوگ لے کے آئے تھے جب مینار پاکستان کا جلسہ ہونا تھا, جب میاں نواز شریف کو ریسیو کرنا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگ بھی اپسیٹ ہیں, ہرٹ بھی ہوئے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اگر فار ایگزامپل میں جہاں میرا ووٹ ہے وہاں لٹرلی دس از اے پی ایم ایل این اسٹرانگ ہولڈ, وہاں پہ پی 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 ہے ہی نہیں اور جماعتیں ہیں ہی نہیں, اور پی ٹی آئی کا بھی وہاں پہ کوئی فیورڈ ووٹ نہیں تھا. لیکن اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرز انہوں نے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو خفا کیا ہے, وہ ان سے دور ہوئے ہیں. سردار مہتاب عباسی کا آپ ایگزامپل لے لیں. مانسیرا کی اب تو بات کریں, میں ایکچولی ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی بات کر رہی ہوں. مانسیرا تو اٹس پریٹی سیکیور, مانسیرا تو از پریٹی سیکیور. آپ نے دیکھا کہ مانسیرا تو کیپٹن صفدر, ان فیکٹ اف آئی واز ٹو سے کہ اگر سنگل ہینڈڈلی کسی نے کوئی خدمت کی ہے تو وہ میرے مانسیرے وال بھائی نے کی ہے, کیونکہ کیپٹن صفدر کی جو پریزنس رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی پی ایم ایل این ہیز ناٹ یوز دیٹ, بٹ ہی ہیز بین saying and doing all the right things. لیکن پارٹی جو ٹاپ ٹیئر ہے انہوں نے جو ڈیسیجنز کیے ہیں جیسے سردار مہتاب عباسی کو ایلینیٹ کیا, یہ میرا خیال ہے ان کو بہت مہنگا پڑے گا, بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ وجہ بھی ہے. دوسرا سوال جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گا, آئی تھنک یہ بڑی ایکوریٹ انالیسز ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ہی ڈائلیوٹیڈ ایک گورنمنٹ آئے گی. یہ پنجاب کے لیے بھی صحیح ہے اور یہ فیڈرل کے لیے بھی صحیح ہے. پنجاب کے لیے یہ زیادہ کنسرننگ ہے کیونکہ ایک طرف پی ایم ایل این تو جیتے گی کچھ سیٹس, اور دوسری طرف آئی پی پی جیتے گی, اور آئی پی پی کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. لیکن یو نو دیر کوڈ بی اے کپل آف اپسیٹس ان پنجاب. این اے 127 میں آپ نے دیکھا ہے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب بس براجمان ہیں, بیٹھ ہی گئے ہیں. تو that's something that's I think the whole world is watching, and ایک این اے 127 اگر نکال لی تو that is pretty serious. اس کے علاوہ سب سے بڑی جو جماعت ہے اس بار وہ نہ پی ٹی آئی ہے, نہ پی ایم ایل این ہے, نہ وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. سو انڈیپینڈنٹس جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کو معلوم ہے کہ افیلیٹڈ ہیں, ان کا نمبر بن رہا ہے 236, 230 independents that we believe are affiliated with PTI. They may or may not stay loyal. You know, only time will tell, because kitne logon ne half uthaya hai, not a lot. دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو کہ واقعی انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی 264 ہیں. 164 ہوئے ہیں. اگر کوئی جہاز آ گیا, اب یہ نہیں پتا کہ کون سے جہاز پہ یہ اڑا لیے جائیں گے, لیکن that is the deciding factor کہ کون حکومت میں آئے گا. This is true for Punjab, this is true for federal. اچھا, ایک تو میں ایک سوال آپ سے بعد میں کروں گا کہ جو آپ این اے 127 کی بات کریں کہ کیا پنجاب میں کوئی ان روڈز بنا سکتے ہیں, اینڈ سیکنڈلی آپ کی باتوں سے نظر آتا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ ول ناٹ بی گورنڈ بائی دی پالیٹیشینز اگین, somebody else will be governing the government. I think that the government has not been governed by so-called representatives for 2 reasons. ایک ریزن یہ ہے کہ جب آپ نمائندگی لوگوں کی نہیں کرتے, اپنے مفادات کی کرتے ہیں, تو ایسا ہی ہوتا ہے. This is not the first time. 2018 میں I faced a lot of criticism جب میں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دیکھیں پپٹ نہ بنے, کیونکہ آپ پپٹ جب کوئی ایک روایت چل پڑی ہے تو جب کمپرومائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں سو کالڈ لیڈرز, تو وہ اوروں کے لیے کمپرومائز کے راستے کھول دیتے ہیں, اور پھر ایوری ون وانٹس ٹو بی اے بیٹر پپٹ. ایوری بڈی وانٹس کہ یہ لوگ ایک صفحے پہ تھے اور فلانٹ کر رہے تھے کہ ایک صفحے پہ ہیں. مجھ جیسے لوگ کہتے رہے اور گالیاں کھاتے رہے, بٹ وی نیو ویئر دس واز گوئنگ. وی ور سیئنگ کہ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ لوگ, جس طریقے سے آ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, آج آپ 5% کریں گے, اگلی حکومت کو 10% کرنا پڑے گا. تو یہ جو ڈکلائن ہے دیٹ ہیز بین سیٹ انٹو موشن. دوسری بات یہ ہے کہ the fact کہ لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر ڈسائسو, یو لیڈ with courage from the front. اگر آپ ہاتھ جوڑ کے یا تو غلام بن کے رہیں یا پھر اپنی آپ کی کوئی پرسنالٹی ہی نہ ہو, آپ ڈیسائسو ایکشن لے ہی نہ سکیں کہ جی ہم نے پیٹرول کی پرائسز اس دن بڑھانی ہے, 3 مہینے کے لیے بڑھانی ہے, دیٹس اٹ. جب آپ اس طرح کے 2
دو دلوں میں رہیں, straddling two boats. یہ لیڈرشپ کا فلا ہے. یہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا, یہ ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی دیکھا. اینڈ دس از نیور گوئنگ ٹو ورک. اف یو آر گوئنگ ٹو رن اے بزنس, you have to take decisive action. A CEO has to take responsibility. اگر آپ ذمہ داری ہی نہیں لے رہے تو اس طرح تو نہ کوئی تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے. دیکھیے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں؟ کسی نے مجبور کیا تھا. شوق ہی بہت ہوتا ہے نا شیروانی پہننے کا. جب چونکہ شوق ہوتا ہے, وہ شوق جو ہے شیروانی کا, میرا تو سب سے زیادہ دل تو شاہ محمود قریشی کے لیے دکھ رہا ہے, کیونکہ مطلب honestly speaking, I think if there's one person who has consistently made the wrong decisions, it's Shah Mahmood Qureshi. اور result آپ کے سامنے ہے. So I think you cannot say کہ جی سارے قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ جو میں آپ کو ٹکٹس کی بات کر رہی ہوں, جو سیٹس کی بات کر رہی ہوں, یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں کہا, یہ اپنے مفاد کے لیے آپ نے کیا. پنجاب میں کیا صورتحال؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لگتا ہے آپ کو مطلب NA-127 تو وہ ایک الگ سی چیز ہے نا, اس کو تو اس پہ آپ نے کام کر لیا. ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سیٹس لے سکے گی؟ دیکھیے میں آپ کو بار بار گزارش کر رہی ہوں کہ بات پیپلز پارٹی نے تو بہت پہلے پنجاب میں اپنے جو ان کے کور ایک پنجاب میں پارٹی ورکر تھا, لیڈر تھا, اس کو انہوں نے بہت لمٹ کر کے رکھا تھا. کائرہ صاحب ہو گئے, ندیم افضل چند صاحب ہو گئے, ان کے لیے حالات بڑے مشکل ہو گئے تھے, تو they were not focusing on Punjab, and I think that's something that they must be regretting now. لیکن independence will change the game and can change the game. So I don't know, Zardari Saab after all is considered the boss. Maybe he has a few cards up his sleeve. کیا پتا Zardari Saab ایسی کوئی آفر کر دیں independence کو. So it's like it's not over till the last over. But it's so not only, I think it could be very interesting. It's not only Asif Zardari Saab, Jahangir Tareen Saab is also have the capacity and also have the resources کہ کوئی بھی اگر معاملہ اس طرح سے آئے گا تو وہ بھی اگر وہ جیت جاتے ہیں, ان کے کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں, تو ہی کین آلسو آفر ٹو دی انڈیپینڈنس کہ وہ ان کی طرح آ جائیں. لیکن بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از اٹ ٹو سے کہ کوئی از اٹ سیٹ ان اسٹون کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ صرف پی ایم ایل این ہی کی طرف جائیں گے؟ وی ڈونٹ نو. وہ تو ڈیپینڈس کہ وہ کیا ان کے پاس کیا آتا ہے, تو وہ ظاہر بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے. Yeah, you're right. Plans can change. So IPP کو تو میں نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا نا. آئی پی پی تو بنائی ہی اس وجہ سے گئی ہے کہ اٹ از کی, جی ہاں, جہاں پہ چاہیں ان کو استعمال کر لیں پوزیشن. بات یہ ہے کہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی ہیپی اباؤٹ اٹ, بیکاز دیکھیے انڈیپینڈنس کے لیے اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو دین اسرٹ دیئر اون, اگر ان کا کوئی ایسی کوئی بات ہو جو وہ پارلیمنٹ میں. although to be honest آج مجھ سے کسی نے گڈ ایم پی ایز کی لسٹ مانگی, تو honestly I couldn't think of any names honestly کہ کون ایم پی اے ہے جس نے کوئی کام کیا ہے. مطلب somebody asked me کہ کون سے ایم پی ایز ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ رگڑتے رہتے ہیں. تو میں نے I started making a few phone calls asking کہ اچھا کوئی ایم پی ایسا بتائیں جس نے اپنے حلقے میں کام کیا ہے, کوئی ایسا ایم این اے بتائیں کہ جس نے ایکچولی جو کیا ہے. اور ایک دو خواتین جنہوں نے کام کیا تھا, we will not be seeing them in parliament. تو honestly speaking اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ I'm struggling to decide کہ میں ووٹ کس کو ڈالوں, تو you can understand. اچھا ایک چیز اور ہے, مطلب آپ بہت سے لوگ یہاں کینیڈا میں بھی کبھی کبھار آپ کی بات سنتے ہیں, اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ سے یو آر ویری ووکل, یو ملٹی لینگویج, آپ ہندو کو بولتی ہیں, پشتو بولتی ہیں, انگلش بولتی ہیں, اردو بولتی ہیں, اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں, بہت سے چینلز پہ آپ نے کام کیا. وائی ڈونٹ یو آر ناٹ ان دی پالیٹکس؟ آپ نے کیوں نہیں, یو آر ٹو مچ ان ٹو دی, یو ہیو آل دی جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, تو آپ نے کیوں پالیٹکس کو جوائن نہیں کیا اور کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا؟ اور کیا مستقبل میں آپ کا کوئی پروگرام ہے کہ جوائن کریں, اور جوائن کریں گے تو کس پارٹی کو کریں گے, اور یو انڈیپینڈنٹ؟ آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ 10 ووٹ کتنے پائیے, تو میں کیسے بتاؤں کہ آپ کے, اگر اتنا میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تو ہاؤ کین آئی ڈیسائیڈ کہ کس پارٹی کو جوائن کروں. یو کین بی ان دی کم از کم پالیٹکس میں, تو آپ کا اتنا ہے اور اتنا عرصہ گزارا بھی ہے, تو وائی ڈونٹ, اگر آپ چینج تو ایسے ہی آتی ہے نا ود ون پرسن, یو کین اسٹارٹ ود ون پرسن. ایک تو چینج میرا خیال ہے ون پرسن سے نہیں آتی, اینڈ دیٹ از
جو بنیادی مسئلہ ہے, the flaw with PTI was, اور PTI followers, this is the flaw کہ ایک بندے سے چینج آ بھی نہیں سکتی. You need to have a structure, you need to have an organization. For example, there was no structure to the party, تو اسی وجہ سے they picked somebody, Gohar, someone. Why did that happen? At least PMLN میں چاہے آپ موروثیت کہیں, لیکن there is a Maryam Nawaz, there is a Shehbaz Sharif, there is a Hamza Shehbaz, there is also a Shahid Khaqan Abbasi جو ہم نے دیکھا. میری پرسنل جو ریزن ہے پالیٹکس میں نہ آنے کی, وہ وہی ہے جو آپ کی بھی ہوگی, جو ایک عام پاکستانی کی ہوگی, اور وہ ریزن یہ ہے کہ پالیٹکس میں انسان وہ آتا ہے جس کو یا تو مال بنانا ہو, اور وہ کسی نہ کسی کا فرنٹ مین یا فرنٹ وومن بن کے اس وجہ سے آتا ہے. اس نے مجھ جیسے نے جس نے ایکچولی اپنے حلقے میں, اپنے گاؤں میں لوگوں کو پینے کا پانی دینا ہو, یا لوگوں کے بچوں کے لیے کوئی روزگار کا سوچنا ہو, اسکول کا سوچنا ہو, خواتین کو آگے لانے کا سوچنا ہو, اس کے لیے اسپیس ہماری پارلیمنٹ میں نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. ان تمام پارٹیز کو کیا چاہیے؟ ایسا شخص چاہیے جو کہ آگے سے کہہ سکے کہ یو آر فیبولس, یو آر امیزنگ, یو آر گریٹ, ایک درباری بیہیویئر ہو. دس از ٹرو فار PTI, دس از ٹرو فار PMLN, دس از ٹرو فار PPP, اینڈ دین ایکسس نہیں ہوتی. اس کے اوپر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں. سو بینگ اے وومن in Pakistan, in Pakistani politics, there are added hurdles, and وہ جو hurdles ہیں وہ merit وہاں پہ compromise ہوتا ہے. اس لیے بہت مشکل ہے کہ unless آپ کسی کی بیٹی ہوں, یا unless آپ کسی کی مطلب کوئی اور رشتہ ہو, تو تب تو آپ کے لیے راستے ہو سکتے ہیں. لیکن for someone like me who chooses to be independent in the way they operate, and want certain things for Pakistan. I don't want to make money. I don't want کہ میرے پاس نیلی بتی والا پروٹوکول ہو. I'm against all of these things. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ, مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ جلسے جو ہو رہے ہیں, I do not understand کہ اگر آپ نے بہت زیادہ بندے جمع کر دیے, does that make you a good leader? Oh, how I do not understand this concept کہ جی میں نے اتنے بندے, ایک جلسے نے سب کچھ چینج کر دیا تھا, but you know that's why everybody کے لیے ہمارے بھرے میں ہوں. اچھا ابھی you just mentioned but it makes no sense. So somebody like me needs to understand کہ, اور پھر پچھلے کچھ مہینوں میں I did actually active politics کا میں نے consider بھی کیا. For me of course it means کہ آپ کو nationality چھوڑنی ہے, میرے بچے یہاں نہیں ہیں, باہر ہیں. وہ میرے بچے تو اس بات پہ بھی, میری ساری فیملی, میرے ہسبینڈ کی ساری فیملی, they're all US based, and they think کہ I'm some mad woman, and they're right کہ بار بار پاکستان کیوں آتی ہے. I genuinely want to do a little bit, not a lot, just a little bit. لیکن اس کی بھی اسپیس نہیں ہے. پاکستان میں آپ کرپشن کی بات کریں, آج میں کسی ٹھیکے پہ پیسے بنانے کی بات کروں, آپ یقین کریں 10 بندہ میرے ساتھ تعاون کے لیے آتا ہے. لیکن جب میں کوئی بات کرتی ہوں کہ جی میں نے پیسہ نہیں بنانا, میں نے اس لیے نہیں چیریٹی فاؤنڈیشن کرنی کہ ہم ادھر سے یہ زمین ہڑپ کر لیں اور وہ کر لیں, nobody is interested. I'm sorry but nobody is interested. So for somebody like me, and someone جو کہ 1 ارب سے زیادہ, اب تو میرا خیال ہے ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, کیمپین پہ نہیں لگا سکتا, اور یا سینٹ کی سیٹ 75 کروڑ میں نہیں خرید سکتا. what are the options? اگر تو کوئی روٹ ہو کہ اٹ از اے سیف پلیس, ویمن کے لیے ایک سیف پلیس ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ what I'm trying to say is کہ if it is not a safe place, if there is no access for somebody like me at my age, then what are the chances کسی عام شخص کے لیے؟ صحیح. اچھا ابھی you just mentioned about the PTI, you mentioned about the PTI. So کیا فیوچر you're saying PTI کا فیوچر ہے کوئی, مطلب اس میں کوئی, آپ نے بتایا کہ 236 PTI candidates are for the as an independent. تو کیا پھر اس کا مستقبل ہوگا? What do you think? دیکھیے کچھ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے, اور وہ اس لیے جیتیں گے, کچھ پی ایم ایل این کی غلطیوں کی وجہ سے جیتیں گے. فار ایگزامپل ایک سیٹ پہ مجھے پتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ کوئی پی ٹی آئی نظریاتی نہیں ہے, بائی دا وے وہ کبھی بھی نظریاتی نہیں تھی, چونکہ ان کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, لیکن ان کو بیکنگ ایک پی ایم ایل این کے گروپ سے مل رہی ہے, تو وہ سیٹ اس طرح نکالیں گے.
اب جو پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. ڈو ناٹ بی فولڈ. یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہے. دے ہیو یوزڈ ایک سیلیبریٹی کرکٹر کا فیم اپنی پرسنل پالیٹکس کو آگے سڈنلی بوسٹ دینے کے لیے. یہ جو نئے لوگ آئے ہیں جو سپٹمبر کے بعد سے آئے ہیں یہ صرف ان کو ایک مفت میں ایک پگی بیک رائڈ مل گئی ہے. اینڈ دس از ون ادر فیٹل مسٹیک. جو پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹر ہے جو کہ مڈل کلاس سے جس کا تعلق تھا, جو تبدیلی کے خواب دیکھ رہا تھا, اس کو پہلے بھی ڈیسیو کیا گیا ہے. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی جیسے تیسے بھی آئی 2018 میں, لیکن جب آئی آپ نے کابینہ میں دیکھا کون سا پی ٹی آئی تھا؟ سارے ایکس مشرفائٹس تھے اور سب نے پھر چھوڑ کے بھی گئے. 55-56 کی تو آپ کی کابینہ تھی, آپ کا تو کوئی بھی پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں. اسد عمر صاحب تک کو آپ نے رکھا نہیں. تو یہ اب جو پی ٹی آئی آ رہی ہے یہ وہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. یہ برائے نام پی ٹی آئی ہے. یہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہے, یہ نظریاتی نہیں ہے, یہ مفاد پرست ہے, اپرچونسٹ ہیں. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ جہاں 10 سال کی سزا ایک کیس میں اور پتہ نہیں 14 سال کی سزا دوسری کیس میں ہو جائے تو آلدو یہ اوور ٹرن بھی ہو سکتی ہے ان ٹائم, لیکن اگر نواز شریف کی جو بھی پنشمنٹ تھی ان کو بھی 6 سال پلس تو گزارنے پڑے. تو اگر آپ اسی کا میجر لے لیں کہ 6 سال برابری کے ہو جائیں یا 7 سال ہو جائیں, بیکاز آبویسلی نواز شریف نے ایک تو 9 مئی کل نہیں کروایا, دوسرا نواز شریف کے اوپر یہ سائفر والی جو بات ہے ایسا کوئی کیس نہیں تھا, تو یہ تو 2 بڑی سیریس باتیں ہیں. تو اگر 6 سال بھی لگ جائیں تو ہاؤ ڈو یو کیپ دیٹ سارٹ آف پارٹی فیل؟ یو کین ناٹ. آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ. اگر فیملی میں کوئی سمجھوتا ہو جاتا جو کہ آپ کو پتا ہے فیملی کے اندر بھی تنازعات کی بات ہو رہی ہے, تو دس پارٹی از ناؤ بین ہائیجیکڈ اینڈ ایٹ بیسٹ اٹ ول بی جب الطاف حسین چلے گئے تھے لنڈن تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا. پھر وہ مہاجر قومی موومنٹ تو نہیں رہی نا, 2-3 کیریکٹرز رہ گئے, صحیح ہے, اس کے باقیات رہ گئے, لیکن یو کانٹ ریئلی سے دیٹ دس از الطاف حسین's مہاجر قومی موومنٹ. آئی مین جو بھی گراؤنڈ پہ ہے. سو ان سم فارمیٹ شاید پی ٹی آئی رہے بٹ ناٹ. I don't think کہ I don't want to take the hope away, but صحیح نہیں اس پرائم طرح سے نہیں. منسٹرشپ کی جو خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ تو مجھے میتھمیٹیکلی پاسبل نہیں لگتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ خواتین کے حوالے سے بات کی آپ نے, اب 5% بھی وہاں نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں کینیڈا میں تو میں 30% خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو کیسے چینج, مطلب اگر اسی طرح سے سوسائٹی چلتی رہی کہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ, تو پھر خواتین کا جو ٹیلنٹڈ خواتین ہیں, یہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں, ان کا پھر مستقبل نہیں نظر آتا آپ کو؟ پھر دیکھیں وہ تو جب بھی میں نے جب پی ٹی آئی کو کرٹیسائز بھی کیا, جن باتوں پہ کرٹیسائز کیا, تو یہی بات کی کہ پی ٹی آئی کی جو سب سے فیٹل مسٹیک رہی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کی خود بات کی. پی ایم ایل این نے تو بات ہی کبھی نہیں کی, پی 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 نے بھی کبھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ بات کی, کو اس کو نبھانا چاہیے تھا. جب میں پاکستان میں آئی اور میں نے اپنا میڈیا کریئر شروع کیا تو مارچ 2013 میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر, پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے کہنے پر پروگرام کیا جس میں خواتین ور ان ٹچ ود می. فوزیہ قصوری صاحبہ جیسی خواتین, یہ ملائکہ رضا جو اب NA48 سے پی 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 کی کینڈیڈیٹ ہے, ان جیسی خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا ہم سے بڑی زیادتی ہوئی ہے ہماری انٹرا پارٹی الیکشنز میں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے 20 بندہ بیٹھا ہے اور there is no representation. I invited Asad Umar Saab and interviewed him and gave him a very tough time. I then went, I mean, I was a PTI voter at the time. But this was something that was quite obvious کہ انٹرا پارٹی میں ناانصافی ہوئی ہے. یہی پرابلم رہا ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کسی وقت بھی پی ٹی آئی میں ہو جاتے یا کسی اور پارٹی میں بھی ہو جاتے تو آپ کی کوئی جینوئن ریپرزینٹیشن تو ہوتی. تو جینوئن ریپرزینٹیشن تو ایک پڑھی لکھی عورت کی یا جو کہ میرٹ پہ جو کین ریپرزینٹ دا کنٹری وہ نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آئی ایم نتھنگ اگینسٹ پیپل پرسنلی, لیکن جب کوئی خاتون, پرٹیکولرلی خاتون, جب کوئی خاتون کسی بھی پارٹی سے آئے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہو اور کہیں انٹرنیشنل فورم پہ ہو, کہیں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس
پہ ہو یا ٹرکی all parties and all women, I feel embarrassed. I think کہ یار پاکستان کے بارے میں لوگ سمجھیں گے کہ پاکستانی خواتین ایسی ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخوا میں ایسی خواتین ہیں, ایسی زبردست کوالیفائڈ خواتین ہیں جو کہ مجھ سے زیادہ ملٹی لینگوئل ہے, مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, اینڈ دے آر ریئلی کمیٹڈ آلسو. پر ان کے لیے کسی پارٹی میں مجھے اسپیس نہیں نظر آتی. صحیح بات ہے. جو میں 5% سے لیس کی بات کر رہی ہوں, یہ جنرل سیٹس پہ جو اسپیس دی گئی ہے اس جی. اور آئی مسٹ سے کہ پی ٹی آئی نے اس بار تھوڑا سا امپروو کیا ہے, پی ٹی آئی کی اس سے بیٹر ہے, باقی پارٹی سے جو جنرل سیٹس پہ انہوں نے اسپیس دی ہے پی ٹی آئی نے بیٹر دی ہے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جن کو انہوں نے دی ہے وہ ایک سارٹ آف پبلسٹی اسٹنٹ لگتا ہے, بیکاز یہ بھی لانگ ٹرم پارٹی ورکرز نہیں ہے. دیز آر آل دوز پیپل جو کہ مطلب جس کو آپ انفلوئنسر ٹک ٹاک اپرچونٹیز مل گئی ہیں جن کو, یہ تو بات. اچھا 2-3 چیزیں آپ سے جب بات آپ تو یہ وجہ آئی تھنک جی آپ سے 2 گھنٹے بھی بات کر لیں تو ہمارے ٹاپک ختم نہیں ہوں گے ماشاءاللہ. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ. اچھا 2-3 چیزیں اور ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. یو آلسو فیس کیا آپ نے بھی یہ ایک جو ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کے حوالے سے کئی چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں, کبھی کسی چیز کو لے کے کبھی کسی چیز کو لے کے. تو یہ امپیکٹ کیا ہے اور آپ کیسے ہم ٹھیک کر, کیا ممکن ہے پاکستان میں اس کو اب گورنمنٹ کنٹرول سے یا پابندیاں لگانے سے تو میرے خیال یہ مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے, بہت ساری آپشنز اور آ جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جو پی ٹی آئی نے ایک جس چیز کی بنیاد رکھی ہے وہ پاکستان میں تو پی ٹی آئی نے رکھی ہے, لیکن باقی تمام جماعتیں اس کو کاپی کر رہی ہیں, اور جو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کو پی ٹی آئی ہی کی طرح کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی بہت اچھا سوشل میڈیا کرتی تھی, ان کا جو نیریٹو کرافٹنگ کا اسکل ہے وہ بہت اچھا ہے. مطلب وہ تو جو میرے فوٹو شاپ بھی کر رہے ہوتے تھے, یو نو دے ور ویری گڈ ایٹ اٹ آنیسٹلی اسپیکنگ. اور میں نے تو جو فیس کیا تو میری تو انفیکٹ پچھلے ہفتے میں نے پہلی بار دیکھا کہ کسی ایک لیڈنگ انگلش نیوز پیپر نے پی ٹی آئی کی میری ایک فوٹو شاپ پکچر فرنٹ مطلب اپنی ٹیبلوئڈ میں چھاپی ہوئی تھی, اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا بیکاز آئی ہیڈ ناٹ سین اٹ. تو وہ جب فوٹو شاپ کرتے ہیں یا جب فیک ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی بیانیاں بناتے ہیں, دے آر ویری گڈ. باقی جو ان کو کاؤنٹر کرنے بیٹھے ہیں دے آر ناٹ گڈ ایٹ آل. انفیکٹ اف اینی تھنگ وہ زیادہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کو ری انفورس کر دیتے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کا ایک بیسٹ ہے, یہ جو پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے, وہ صرف اب پاکستان میں نہیں آبویسلی دکھائی دیتی. آپ میں اگین اسرائیل پیلسٹائن کا آپ کو بتاؤں کس قسم کی مطلب ایک ٹوٹل مطلب فیک نیریٹو کرافٹ کیا جا رہا ہے, اور لوگ آر لیپنگ اٹ اپ عجیب, اور اس میں ایک بہت زیادہ ایک انہیومین لیول پہ وہ چلی گئی ہے. اور یہ سچویشن آپ نے ٹرمپ اور اس میں بھی دیکھا کے زمانے میں یو ایس میں بھی دیکھی. یہ چیزیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر جگہ یہ دکھائی دے رہی ہے, اٹلی میں دکھائی دے رہی ہے, فرانس میں دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ جو ایک پولرائزیشن ہے جس کو یو ایس میں مطلب ایک طرف بلیک ٹویٹر ہے تو ایک طرف ایکسٹریم رائٹ ونگ وائٹ سپریمسسٹ ہے, یہ جو ہے یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. اور یہ مجھے بڑا دیکھیں فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی 10,000 کے قریب تو جو لوگ ہیں ان کے تو ہمیں نام ہی نہیں پتا, وہ کس کھاتے میں بےچارے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کوئی تندور پہ کام کرتا تھا, میرے پاس اتنے لوگ ہیں کہ جو یو نو بےچارے ان کا کام وغیرہ نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے سوشل میڈیا پہ کام کیا, بس وہ ری ٹویٹ کرتے رہے یا کوئی چیز شیئر کرتے رہے تو بس ان کے نام آ گئے, اور وہ پھنس گئے. اور وہ پھنس گئے, اینڈ دے ڈونٹ ہیو کہ کوئی وہ ٹک ٹاکر نہیں ہے, وہ کوئی فیمس یو نو فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے, ان کی تو زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تو آئی ایم پکنگ اپ دی پیسز دیئر. a lot of people don't know کہ a lot of those people کے جو بچ گئے ہیں, جو بال بچے ہیں on 9th May. I have actually given them a home in my own office for example. لیکن not so ابھی یہ 10,000 لوگ بےچارے ان کی تو فیملی تباہ ہو گئی. صحیح. This is happening where آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, 1-2 وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کے خلاف نعرے لگا کے
یا امریکہ میں کمفرٹیبلی بیٹھ کے کوئی ہاربل بلاگ کر کے اور ملک دشمن باتیں کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں اب ہو رہی ہیں. جی یہ ان کا تو فائدہ ہے, ان کے تو بلاگز بھی چلیں گے, ان کو تو شاید کوئی کہیں لیکچرر کی پوزیشن بھی مانیٹریلی مل جائے, کچھ پیسے بھی یہ مل گئے کچھ. بھی مل جائے, کیونکہ یہ بیکاز یہ سارے ایک ایلیٹ کا حصہ ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کا حصہ ہے, یہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ بلاگ پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں, بعد میں دونوں بیٹھ کے آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ they are friends, they have relationships with each other, they have businesses with each other, پر نیچے جو بندہ ہے اس وہ کو اس آپ کو نہیں لڑا پتا. رہے ہیں. اب وہ یہ آپ وہی چیز ہے جیسے ہم نے سیکٹیرینزم میں ہاں جیسے بالکل. منی پمپنگ ہوئی, تو ہمیں کیا نہیں پتا کہ شیعہ اور سنی جو بھائی ہیں, تو پہلے زمانے میں ہم لوگ نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا تھا اس ان قسم کے کے لیے معاملات بھی ہوں گے. کوئی نہیں ہوتا تھا جی, نیاز بانٹی جاتی تھی, مشقیں لگائی جاتی تھی, وہ آپس میں بڑا مطلب, اور ابھی بھی ہے الحمدللہ. ہم لوگ ایسی قوم ہے کہ اتنا پیسہ اس قوم کے اوپر ڈالا گیا ہے شیعہ سنی فساد بنانے کے لیے, لیکن اللہ پاک نے یا ہمارے ماؤں کے دعاؤں نے بچایا. یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے نا, یہ کہ ملک سے قوم سے اباو ایک شخصیت پرستی جو ہو رہی ہے, یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کے کیسز بنیں گے, آپ کا روزگار جائے گا اور آپ کی سیاست جائے گی. بہت سی ایسی پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیٹڈ فیملیز تھیں جو کہ سیاست میں انہوں نے پوری زندگی تباہ کر دی, and they're finished. They're finished. I'm اصل related میں to a few. I know for a fact. ہم لوگ بہت جذباتی ہمارے لوگ ہیں, نہ کبھی لیڈر سے اپنے ملے ہوتے ہیں, لیکن آپس میں ان کے اتنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, نہ کبھی لیڈر نے ان کو پہچاننا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنے آپس میں جذباتی ہو جاتے ہیں. ناٹ ایون ان پاکستان, اوورسیز بھی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے, لیکن خدا کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے. چلیں آن دی ادر وے اراؤنڈ. جی چلیں آپ جواب. اوورسیز کا تو جو لیول ہے, جو ٹیمپریچر ہے, وہ دیکھیں اس کی ریزن ہے. آئی ایم این اوورسیز پاکستانی, تو میں بہت اچھی طرح سے یہ معاملہ سمجھ سکتی ہوں. جب میں آئی 2013 میں, تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں نے پی ٹی آئی کا نام کچھ 3-4 مہینے پہلے اس سے سنا تھا, میں گئی سیدھا جی بلت پہ ٹھپا لگا دیا. میرے دل پہ اتنا بوجھ ہے کہ جس بندے کو میں نے ووٹ دیا, وہ بندہ میں اس کو جانتی تھی, مجھے پتا تھا کہ اس کی مطلب گھر میں کوئی عزت نہیں تھی, اور میں نے صرف بغض میں آ کے اس کے مقابل جو بندہ تھا, وہ اتنا مذہبی انسان ہے, وہ اتنا اچھا آدمی ہے, وہ بہت ہی اچھی فیملی ہے, لیکن میرے دل پہ ایک ضمیر پہ بوجھ ہے. مطلب دس از ناٹ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی, دس از ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ میں دونوں کمپیئر کیا آپ کینڈیڈیٹس کو نے. اور میں نے پھر اگینسٹ مائی بیٹر ججمنٹ غلط بندے کو ٹھپا لگا دیا. تو اوورسیز پاکستانی دیکھیں جتنے لوگ ہیں نا, وہ واقعی محبت بھی کرتے ہیں پاکستان سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کہہ سکیں کہ جی انڈیا کے تو اتنے سی ای اوز ہیں, اور انڈیا میں تو آئی آئی ٹی ہے, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے, میرے ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے بھائی, دے آر obsessed with politics in پاکستان. ہمارے میں, بریڈفرڈ میں تو ساری زندگی, برمنگھم میں, بات ہوتی نہیں ہے پاکستان. اس لیے کیونکہ ہماری وہاں پہ چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں, ویکینڈ ہوتا ہے, ہم سیٹرڈے سنڈے کو ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے نہاریاں اور گلاب جامن کھانے کے عادی ہیں, تو بات بھی کرنی ہوتی ہے, پنڈ ہوتا نہیں ہے, پھوپھیاں پیچھے رہ گئی ہوتی ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. لیکن میری آپ سے یہ ایک درخواست ہے, پلیز ڈو ٹیک این انٹرسٹ ان پاکستانی پالیٹکس, بٹ پلیز انویسٹ ٹائم ان لوکل پالیٹکس. آپ کا انڈین جو ہمسایہ ہے وہ لوکل پالیٹکس میں, اگر آپ پاکستان میں کوئی انفلوئنس رکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اپنی لوکل پالیٹکس میں انگیج کریں, اپنی look after your backyard first, and hopefully in Pakistan also you can play a role. اچھی ایڈوائس ہم دیں. اچھا ادر وے اراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں, آپ یو ور اینکر ان انگلینڈ, آپ نے وہاں ٹی وی بھی کیا, ریڈیو بھی کیا. ایون ان پاکستان آج ڈان, آئی تھنک نیو اور نیوز ون, لاٹ آف آپ کے ٹی وی میں آپ نے بہت کام کیا, تو فلم بھی بنائی اپنے جانان جو ہے وہ بھی کیا, تو پھر اس کو کیوں کنٹینیو کیا؟ اگر سیاست نہیں تھی تو پھر شوبز بھی تو تھا, وہ بھی آپ نے ڈسکنٹینیو کر دیا, اس کی کیا وجہ؟ I've recently started working on a television channel. ایک مہینہ ہوا ہے سنو ٹی وی پہ. پر ایک تو وجہ یہ تھی, جی ایک وجہ یہ ہے جی کہ 2016 میں میرے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ پاکستان میں میرا سیفلی رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا, اور چونکہ اس وقت ایک صفحے کی
सियासत हो रही थी, सब लोग एक प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे, तो मुझे टेलीविजन पे जो मेरा शो था उसको बगैर मुझे नोटिस दिए मतलब बंद मुझे कर दिया। हटा दिया गया। और आई वाज इन लंदन, मेरे बेटे की कॉन्वोकेशन थी और मैं जब वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि जी मेरे प्रोड्यूसर को कहा गया। शोबिज उसके बाद मतलब शोबिज तो नहीं, जर्नलिज्म मैंने इसलिए जर्नलिज्म छोड़ी कह लें, उसके हाँ। बाद क्योंकि मैं आपको जी मीडिया या जर्नलिज्म हम्म, इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि हम सियासतदान को बुरा भला कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो सहाफी है जो उसने गुनाह किए हैं दुनिया भर में किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में किए हैं क्योंकि हमारे तो देखें ये माँ धरती जो है ना, माँ की जगह होती है, इसी में मैंने अपने वालिदैन को सुपुर्द खाक किया है। आप लोग भी जो मोहब्बत रखते हैं इसी खाक से रखते हैं। तो जो सहाफियों ने जो अपने वतन के साथ जो ज्यादती की है ना, वो सियासतदान से ज्यादा अनफॉरगिवेबल है। सही, सो आई ठीक। जस्ट बिकेम वेरी डिमोरलाइज। मैंने सोचा ये तो 3+1 शोज मैं नहीं कर सकती, कोई आके एक को थप्पड़ मारा है, कोई किसी को गाली निकाल रहा है, आई कुड नॉट डू दैट। ये जो मैं शो सही, कर रही हूँ दिस इज डिफरेंट, सही। लेकिन आप उसको दिस इज बेसिकली जस्ट गोइंग, मसला है हेल्थ के हमारे बहुत इश्यूज हैं। हम्म, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे इसको, शो को, या जस्ट फॉर अ क्वार्टर और 6 महीने के लिए? एक्चुअली तो आई वुड लाइक टू बी बिहाइंड द सीन्स। तो ओके। शो बिजनेस का ये है कि फैमिली के बारे में थी, स्वाति फैमिली के बारे में थी, बिकॉज आई एम स्वाति माई सेल्फ। तो लोगों ने बड़े प्यार से गिला किया कि आप तासुब करती हैं, तो फिर मैं पंजाबी सीख के दी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं पंजाबी फिल्म बनाऊं, तो अब मैं पंजाबी फिल्म बना रही हूँ। अच्छा, और जो गुड। पंजाबी फिल्म है उसमें टोरंटो का एलिमेंट है काफी ज्यादा। अच्छा, गुड, चले, अच्छा। उसमें हाँ, क्यों आपको पता है कि कनाडा पंजाबी कनाडा हो का, और कनाडा ना हो, बीच में कनाडा ऐसा में। मुमकिन नहीं है। सही है। सो दिस फिल्म इज कॉल्ड चीमा चट्ठा एंड बाजवा। हाँ, अच्छा। और ये पंजाबी फिल्म है। और आपको पता है कि चीमे और चट्ठे जो होते हैं और फिर सही, बाजवा भी सही है। बड़े कलरफुल कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको शायद हो सकता है कि कुछ फेमिलियर लगे हमारी। तो यहाँ उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स यहाँ भी होंगी, कनाडा में, टोरंटो में, आई या? होप सो जी। ओके, ठीक इट है। इज गोइंग टू बी बेसिकली जो स्टोरी है वो ओवरसीज जो हमारे पंजाबी सही, नौजवान हैं उनके बारे में है। और वो पाकिस्तान जब आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो इट्स अ वेरी मतलब कॉमिक भी है, लेकिन इट्स अ लव सही है। स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी कम्प्लीटली। और इसके अलावा मुझे रिक्वेस्ट किया गया क्योंकि अब हम एंटरटेनमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, सो आई वांट टू बी बिहाइंड द सीन्स हम्म, बिकॉज मुझे इसमें ये भी पॉलिटिक्स है। क्योंकि देखिए जो हमारी कहानियां जब हमारे बारे में लिखी जाती है ना, हम्म, तो अमेरिकन लिखता है, अंग्रेज लिखता है, या अंग्रेज और अमेरिकन के इशारे पे कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन हमें बयान करता है। तो मैं चाहती थी कि हमारी जो कहानियां हैं हम्म, हम अपनी जबानी आपसे सुनाएं, रिलेट करें, कि सही है। हम्म, कि जैसे हम हैं। आप अगर इंडियन फिल्म देखें तो उसमें पता नहीं उनको लगता है कि पता नहीं कराची में कैसे लोग उर्दू क्या बोलते तो, हैं, हाँ, जनाब, हुजूर वाला, वालिदा। हाँ, आदाब आपको से पता शुरू है करके, हमारा तो हाँ। हाँ। सो अब तो हमें आई जस्ट वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर ओन स्टोरीज। आई वांट के सही बात है। हमारी जो कहानी है वो हम अपनी जबान में सुनाएं और आपको बताएं कि एक्चुअली पाकिस्तान कैसा सही है। है, एक्चुअली इस्लामाबाद में कितने एक बुरके हैं जो फॉर सम रीजन हमारी जो अमेरिकन नेटफ्लिक्स सीरीज है उसमें पता नहीं जैसे वो पाकिस्तानियों को डिस्क्राइब करते हैं, कराते आई हैं, डोंट हाँ, नो। बिल्कुल सही है। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सो पता ये नहीं भी लोगों है को ऐसा। there's lot of चट्ठास, जी। चीमाज एंड बाजवाज इन कनाडा, तो वो तो बहुत हैप्पी होंगे। इवन वन आई चीमा इज नो, वर्किंग, आई हमारे नो। यहाँ प्रोग्राम भी, बिलाल चीमा इज डूइंग ए प्रोग्राम ऑन चैनल, सो दे विल बी अच्छा, वेरी हैप्पी कि आपको। देखिए आपको पता है कि चीमाज एथे भी चीमा ओथे भी चीमा होते चीमा चीमा, चीमा ही चीमा था। सो सही। सो दिस वाज द रीजन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी बट इट हैज अ वेरी डीपर स्पिरिचुअल मैसेज, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत से पंजाबी बेटे, बहुत सी पंजाबी माएं, वो जो पीछे रह जाते हैं, वो जो जुदा हो जाते हैं, उसका एलिमेंट है। डायलॉग पंजाबी हैवी है। इट्स देयर अ सो अभी जो जिस चीज की मुझे तलाश है, हमारे 3 तो जो कैरेक्टर्स है वो ओवरसीज ही हैं। सही, वो ठेठ पंजाबी, सही, प्रॉपर ठीक है। पंजाबी।
لیکن ایک ہے، پرابلم آپ کو ہو جائے ایک گی، کیریکٹر ایک پرابلم کو ہو جائے گی جب اپنے چٹھا چیمہ اور باجوہ کرنی ہے اور باقی کاسٹ کی بھی آپ کو بنانی پڑے گی پھر اسپیشلی دس لاٹ آف ادر کاسٹ، چودھری بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں، ملک بھی ہیں، تو پھر ایک فلم آپ کو باقیوں کے اوپر بنانی پڑے گی. بنانی پڑے گی جی. اب تو جو بھی پیسہ کٹ ہوتے فلم بنا صحیح، دیں میں گے بھی ہم. گل صحیح ہے. پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو جو پاکستان میں ہے وہ یہ ریزن ہے کہ ہم اپنی اچھی فلمیں نہیں بناتے، کیونکہ فلم انڈسٹری ہماری کو انڈسٹری کا اس درجہ جو بھی اس ایک طرح لیول ہے سے وہ نہیں دیا دیا تو ہے، گیا. لیکن جی اس کے اوپر وہ چیز نہیں ہے مطلب جو گورنمنٹ کو درجہ کرنی چاہیے. گورنمنٹ مطلب لفظوں کے حوالے بالکل سے نہیں، نہیں ہے. مطلب ان کی کوئی نہ ہاں، کوئی اور چیز آپ دوسرا کو. دیکھیں نا، ہماری جب 70s میں ہمارے کو 1500 سینماز تھے، اب ہمارے 500 بھی نہیں ہیں. نہیں صحیح اور ہے. جو ملٹی پلیکس سینما ہے وہ آپ اگر جب آئیں گے پاکستان تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا مہنگا ہے ٹکٹ. تو بالکل فلم صحیح تو ہے. انسان پوری مگر فیملی کے ساتھ جاتا ہے. بالکل 1000 روپے کا ٹکٹ کیسے کوئی لے سکتا ہے؟ سو یہ اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. اور جو فلم فائنانس ہے پاکستان میں وہ بڑا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے اس بارے میں بھی بہت زیادہ کنٹروورسیز بنائی گئی تھی کہ جی پتہ نہیں 17 کروڑ یہاں سے لے لیے اور 5 کروڑ. ایسا اگر وقت آ جائے کہ لوگ اتنے پیسے بننے لگیں تو پھر سارے یہی کام کرنا شروع کر دیں نا. کروڑ اور 10 کروڑ اور 10 کروڑ کا مشکل ہے پانا. صحیح. دوسرا، لوگ فائنانس نہیں دیتے، سب پراپرٹی میں تو پیسے ڈالنا چاہتے ہیں لیکن فلم میں اس طرح کا وہ اسٹرکچر نہیں دیکھتے. تو اس وجہ سے فلم فائنانسنگ بہت مشکل کام ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہماری جو فلمز ہیں وہ ٹیکنیکلی بھی اور جو ایک اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا نہیں جتنا بالکل کہ صحیح ہمارے پڑوسیوں کا ہوتا ہے. آپ کو صحیح. پتہ ہے وہ تو جس طرح سے فلمز کو اپنے سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے تو اس طرح سے بالکل ہماری بہت ہی پیچھے رہ گئے ریس میں. فرق بھی ہے نا پاپولیشن کا. 25 کروڑ اور 1 ارب 25 کروڑ میں تو فرق ہے ظاہر. یہ بھی ایک ہوتی ہے ان کا بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے کروڑ یا اتنے کما لیے تو تھوڑی سی جگہوں پہ لگیں تو اتنا ہو جاتا ہے. لیکن ہوپ فلی ہماری ٹیلنٹ بہت ہے لیکن شاید اسکل وائز پروفیشنلی ہمارے پاس وہ ایٹماسفیئر بھی نہیں ہے. اور ادروائز تو اگر آپ ٹیلنٹ دیکھیں تو ہمارے پاکستانی آرٹسٹ میں بہت اچھا ہے لیکن آف کورس ان کو سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اور وقت کا پتہ نہیں چلا. اور مزید بھی میرے خیال جتنی مرضی آپ سے گفتگو کر لیں، ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس بھی اتنی مواد ہے بات کرنے کا اور بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ بیفور الیکشن اور آفٹر الیکشن پھر آپ سے ایک اور جو ہے وہ بات ہو جائے تاکہ تھوڑا سا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ٹورانٹو بھی آپ آئیں گی تو ضرور آپ سے پھر یہاں پہ بیٹھ کے بھی بات ہوگی. کچھ ان دی اینڈ اینی تھنگ، اینی انشاءاللہ. میسج آپ کہنا چاہیں، چاہے ووٹرز کے حوالے سے یا اوور آل کوئی چیز بات کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھیے، جو سب سے بڑی بات آپ نے انڈیا کی بات کی، اینڈ آئی ایم این اوورسیز پاکستانی مائی سیلف، اور میں بہت زیادہ کلوز کنیکشن رکھتی ہوں یو ایس میں بھی. ٹورانٹو ہو جائے، کیلگری ہو جائے، obviously so many I didn't know کہ اتنے زیادہ وہاں بھی دیسی ہیں. میں بہت اب سیاٹل میں بھی آئی ہیو اے ہوم، تو سیاٹل سے وینکوور تک بھی گئے. تو سب سے اچھا آلو کا پراٹھا بلکہ مجھے کینیڈا میں کھانے کو ملا، پاکستان میں اتنے اچھے نہیں ملتے. صحیح ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ رہیں، اپنا جو کلچر ہے، اپنا جو ہیریٹیج ہے، اپنی زبان جو ہے اس کو مت بھولیں اور اس کو بڑا پراؤڈلی آپ ڈسپلے کریں. لیکن میں جب باہر جاتی ہوں تو آئی ٹرائی کہ میں سب جو چیزیں ہیں وہ میڈ ان پاکستان پہنوں. کپڑا میڈ ان پاکستان ہو، جوتا میڈ ان پاکستان، مطلب پاکستانی شناخت ہو. بہتر، آئی بہت ٹیک اے اچھی لاٹ بات. آف پرائڈ ان دیٹ. اور لوگ میری گورے بڑے ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہوں لیکن جو ہماری اچھی اقدار ہے نا، ان کو دیکھ کے لوگ ہماری کلچر کی طرف آئیں گے. انڈیا اپنا جو کلچر ہے، جو کہ ایکچولی تو شیئرڈ کلچر ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو پرموٹ دکھاتے ہیں. کرتے بالکل درست. آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو ملک ہے، اس کے آپ چلتے پھرتے ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ہماری سردار کمیونٹی کو دیکھیں جو کہ کینیڈا میں ہی ہے. جی ہاں زیادہ. سردار کمیونٹی کی وجہ سے پنجابی آفیشیل لینگویج ہے جی آپ ہاں. کی کینیڈا میں. ایک لینگویج کے ٹھیک ہے طور پہ جی. ہیں بالکل. اور سردار کمیونٹی کی وجہ سے آپ پوری دنیا جو ہے وہ پنجابی کے گانے سننا پسند کرتی ہے، ان کا فیشن پسند کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ریحام خان بھی پنجابی کی فلم بنا رہی ہے کیونکہ پنجابی. صحیح. اور لیکن یہ کریڈٹ پاکستانی پنجابی کو نہیں جاتا، یہ کریڈٹ پاکستانی کو نہیں جاتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ پلیز اپنے پرسنالٹی سے، اپنے بات کرنے کے طریقے سے always remember that you are representing پاکستان. تو That's very آپس میں important. نفرتیں
نہ کریں, اور آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, جو گالی گلوچ ہوتی ہے, جو ایک بہت انٹالرنس ہے, اس کی وجہ سے ہمارا امپریشن باہر ملکوں میں خراب نہیں ہوتا ہے. تو میں تو کہہ سکتی ہوں, بیکاز یو آر آل لائک فیملی ٹو می, اینڈ آل دیز یگسٹرز, پرٹیکولرلی جب مجھے بھی کوئی گالی دیتا ہے یا ٹرول کرتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں سوچ میں چلی جاتی ہوں کہ یہ بچہ کیوں, ایسا کر رہا ہے. اس کو ماں باپ سے پیار نہیں ملا, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں. میرا دل, مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا, میرے دل میں I feel I need to reach out to this person. What is this person's problem? What is it that makes this person so hateful? And they don't know anything about me, but بیٹھ کے اتنے انہماک سے ٹرول کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ they have no idea. They have no idea about me. They have no idea about their leaders. They have no idea about پاکستان کی ریالٹی کیا ہے. تو میرا آنیسٹلی دل دکھتا ہے, بیکاز آئی ڈو وانٹ کہ کسی طرح سے آئی کوڈ جسٹ give them some attention and give them some mentoring, give them some understanding کہ where have they gone wrong. because اگر آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں اور آپ اگر کانسٹنٹلی غصے میں ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ خود بھی خوش نہیں ہیں. اگر میں سارا غصے میں رہوں تو I would be a very unhappy person. And the reason I don't like getting angry is because I like being happy. I want my peace. So I want everyone to be peaceful and to be happy. So I hope that I could in some way reach out to you and make you understand کہ what is important. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنے فیملی ممبرس ہیں یا پڑوسی ہیں. So live in the moment and invest in your local neighborhood. اپنی کمیونٹی میں انویسٹ کریں. گوروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ایسا انٹریکشن ہو کہ لوگ کہیں کہ oh, he's a Pakistani youngster. Wow, it's very impressive. What an intellectual capacity. So that's what I want. I want what I want for my son, for Zahir. I want exactly the same for you. And that I hope that you'll take this message and listen to it and take something from it. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین سے تھوڑی سی معذرت کر لیں کہ کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ نیٹ ورک میں جو ہے پاکستان سے بات ہو رہی ہے, سم ٹائم تھوڑی آپ کی آواز کہیں جو ہے وہ ایسا لگا جس سے تھوڑا سا پاز آیا ہے, تو میں ابھی اپنے ناظرین سے جو معذرت کر لیتا ہوں. ریحام خان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹس نائس ٹاکنگ ٹو یو. بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑی تفصیل سے آپ نے بہت ساری بات, کچھ رہ بھی گئی میرے پاس, لیکن نیکسٹ ٹائم اس کے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم. اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. ریحام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت اچھی باتیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, اور ہم ایز این پاکستانی ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ, ایز این مسلم بھی, ایز این پاکستانی بھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انٹریکشن ود دی ادر سوسائٹیز, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. نیبر سے آپ کا کیا تعلق ہے, باقی لوگوں سے آپ کا کیا تعلق ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, پاکستانی پالیٹکس پہ ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے کینیڈین پالیٹکس میں کس طرح سے انوالو ہو رہے ہیں ہم یا ہمارے بچے, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ انٹیگریشن بہت ضروری ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو میں کوشش کروں گا ریگولرلی ایوری ڈے جو ہے اپڈیٹ ہم کرتے رہیں. یہیں پہ آج کے پروگرام کو کریں گے ختم. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کوہانے کی چیز, ان آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. بشر زندگی, اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپرد مال.